सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्ताफ रोटियां लेकर आ गया। उसने मिट्टी का एक प्याला खरीद लिया और मिट्टी की एक डोली में पानी भी ले आया था। खाना खाकर हमने कपड़े पहन लिए और चल पड़े। थकन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन वहां रुकना ठीक नहीं था। आराम सिर्फ रात को करना था। हम इस कोशिश में थे कि 4-5 दिन में रेलवे लाइन से दूर दूर रहें। हम जानते थे कि रेलगाड़ियों की और लारियों वगैरह की चेकिंग हो रही होगी। छुप छुप कर चलने के लिए ये इलाका मौजू था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीकरियाँ और टीले थे और ये इलाका जंगलाती था। सावन की वजह से घास ऊंची थी और जगह जगह सरकंडे भी थे। हम उनमें चलते गए। कुछ बरसाती नाले जिनमें सैलाबी पानी था पार किए। पानी तेज तो था लेकिन गहरा नहीं था। हम गप्पे हाँकते चले गए और सूरज गरूब हो गया। अब हमें फिर भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द कोई गांव नजर नहीं आता था। अल्ताफ ने एक बुलंद चट्टान पर चढ़कर इधर उधर देखा तो उसे बहुत दूर धुआं सा उठता नजर आया। वो कुछ खाने के लिए लाने चला गया। वो इलाका देहाती था। हमारा हुलिया ऐसा था कि जो भी हमें देखता वो शक करता कि ये कौन लोग हैं। हम ना देहाती लगते थे ना शहरी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। अल्ताफ को हमने पहले भी खाना लाने के लिए भेजा था, तो हमें परेशानी सी हो गई थी कि वो शक में पकड़ा ही ना जाए। अब फिर हम परेशान होने लगे कि अल्ताफ चला तो गया है, मालूम नहीं वापस आ सकेगा कि या नहीं। वो वापस आ गया लेकिन खाली हाथ आया और वो बहुत घबराया हुआ था और तकरीबन दौड़ता हुआ आया था। यहाँ से फौरन उठो, उसने कहा। गांव में कत्ल की वारदात हो गई है और वहां पुलिस आई हुई है। मुझे शक है कि मुझे 2-3 आदमियों ने देख लिया था। वहां एक हेड कांस्टेबल भी बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा था। मैं वहीं से वापस आ गया था। मुझे शक है कि कोई ना कोई मेरे पीछे आया था। हम वहां से चल पड़े। गांव की सिमत से हम दूर हटकर जा रहे थे। शाम गहरी हो गई थी, फिर भी कुछ दूर तक नजर काम करती थी। ये इलाका वीरान था। हमारे सामने सरकंडों का जंगल सा आ गया। हम उसके एक पहलू से गुजरने लगे। थोड़ी ही दूर आगे गए होंगे कि हमें किसी की बातों की आवाजें आने लगीं। हम तीनों फुर्ती से सरकंडों के अंदर चले गए। हमारे चलने से सरकंडे आवाज पैदा करते थे। हम वहीं सरकंडों के अंदर बैठ गए। आवाजें जो हमने सुनी थीं और जो अभी तक सुनाई दे रही थीं, हमारे करीब आ रही थीं। फिर ये आवाजें इतनी करीब आ गईं जैसे कोई हमारे सर पर खड़ा बोल रहा हो। मालूम नहीं किधर निकल गया है, एक आदमी ने कहा। आदमी मशकूक था, दूसरे ने कहा, लेकिन मिलेगा नहीं। मालूम नहीं किधर निकल गया है। वैसे ही शक में हमें दौड़ा दिया। चलो थोड़ी देर और घूम फिर कर वापस चलते हैं। उन्होंने ये बातें हमारे करीब खड़े होकर की थी। उन्होंने थानेदार को 2-4 गालियां दी और वहां से चल पड़े। हम वहीं बैठे रहे। खतरा था कि वो कुछ आगे जाकर इसी रास्ते वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हुआ। वो थोड़ी ही देर के बाद उसी रास्ते से वापस आए और गांव की तरफ चले गए। कुछ देर के बाद हम वहां से निकले और चल पड़े। हम 3 घंटे बगैर रुके चलते गए। हमारे पेट खाली थे, इसलिए और ज्यादा चलना दुश्वार था। हम रुक गए और वहीं लेट गए। सबसे पहले मेरी आंख खुली। मेरे दोनों साथी गहरी नींद सोए हुए थे। सूरज चढ़ आया था। मैंने अपने साथियों को जगाया। वो घबरा कर उठे और हम फिर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे एक पगडंडी आ गई और एक बैलगाड़ी आती नजर आई। हम रुक गए। बैलगाड़ी करीब आई तो उसे हमने रोक लिया। हमारे पूछने पर गाड़ी वाले ने बताया कि 2-2.5 मील दूर एक बड़ा गांव है जो ब्रांच लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। वो वहां से कोई सामान लेने जा रहा था। हमने उसे कुछ पैसे दिए और उसकी गाड़ी में बैठ गए। हमें यह खतरा मोल लेना ही था। हम आखिर कितना पैदल चल सकते थे। बैलगाड़ी ने हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। ये छोटा सा स्टेशन था और गांव से तकरीबन 1 मील दूर था। गाड़ी आने वाली थी। भूख ने हमें अधमुआ कर दिया था। वक्त नहीं था कि अल्ताफ को गांव में भेजकर रोटी मंगवाते। उस देहाती स्टेशन पर खाने की सिर्फ एक चीज नजर आई। ये मकई के भुट्टे थे जो एक आदमी अंगारों पर पका रहा था। हमने 10-12 भुट्टे ले लिए और मवेशियों की तरह बेसब्री से खाने शुरू कर दिए।
प्लेट फॉर्म पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी। ये एक जंक्शन तक जाती थी। ये जंक्शन स्टेशन भी ब्रांच लाइन का था। वहां से गाड़ी मेन लाइन तक जाती थी और वहीं से गाड़ियां ब्रांच लाइन के लिए भी जाती थी। गाड़ी आई, कोई रश नहीं था। उस जमाने में गाड़ियों में रश होता ही नहीं था। हम जिस डब्बे में बैठे उसमें 10-12 मुसाफिर थे। मैंने डब्बे में बैठते ही हर एक मुसाफिर को गौर से देखा। वो सब देहाती थे, सिर्फ एक आदमी शहरी सा लगता था। हो सकता था कि वो किसी जागीरदार का बेटा हो। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। वो मेरे करीब बैठा था। चेहरे और लिबास से वो कुछ तालीम याफ्ता मालूम होता था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे और ज्यादा गौर से देखना शुरू कर दिया। हम तो हर आदमी को शक्की निगाहों से देखते थे। उस आदमी पर मुझे शक होने लगा। मैंने अब नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। उसका रद्द अमल यह था कि उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। फिर वो मुस्कुरा दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे मुस्कुरा कर पूछा। क्या आपने मुझे पहचान लिया है? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे पूछा। आपके सवाल से ये जाहिर होता है कि आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा और पूछा, हम पहले कहाँ मिले थे? मेरा ख्याल है कि मुझे गलती लग रही है। उसने कहा, अगर आप वही हैं तो उस वक्त आपकी दाढ़ी नहीं थी। क्या आपका नाम सिकंदर है? अगर आप सिकंदर साहब हैं तो आप सीआईडी के इंस्पेक्टर होंगे। मैं उस शख्स की जहानत और नज़र की गहराई पर हैरान हुआ। उसने मुझे ठीक पहचाना था। इससे मुझे ये परेशानी भी होने लगी कि दाढ़ी मेरे चेहरे को छुपाने में नाकाम रही है। मैंने उस शख्स को टालना था। इसका तरीका ये इख्तियार किया कि मैंने कह कहा लगाया और उसके कंधे पर हाथ मारा। आपने मुझे उस महकमे का अफसर बना दिया है जिससे मुझे सख्त नफरत है। मैंने कहा, मैं देवबंद में मजहबी तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये शायद मजहब की करामत है कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आ रहा हूँ। क्यों? उसने पूछा, क्या हो गया था? कश्ती से दरिया पार कर रहे थे कि सैलाब आ गया। मैंने जवाब दिया। कश्ती बहुत दूर जाकर किनारे लगी। ये देखें मेरे कपड़ों का हाल। आपका नाम? उसने अपना नाम बताया जिससे पता चला कि वो हिंदू है। मैंने उससे पूछा कि जिस सिकंदर की उसे गलत फहमी हुई है उसे वो किस तरह जानता है। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। उसने कहा, वो शैतान किस्म का आदमी है। मैं तो उसे हिंदुस्तान का गद्दार कहूंगा। उसने जब तफसील सुनाई कि सिकंदर ने क्या गद्दारी की थी तो ये वो केस निकला जो मैंने पकड़ा था। ये दहशतगर्दों का गिरोह था। उस गिरोह के आदमियों को पकड़ने में मेरे दोस्त सुल्तान अहमद ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। मैं ये सारा केस आपको सुना चुका हूँ। ये शख्स उसी गिरोह के साथ कुछ ताल्लुक रखता था लेकिन अदम सबूत की बिना पर बरी हो गया था। मुझे तो इसकी सूरत याद ही नहीं रही थी। क्या मेरी शक्लो सूरत उस सिकंदर से मिलती है? बहुत मिलती है, उसने जवाब दिया। आपकी पेशानी, आंखें, होंठ और दांत बिल्कुल उस सिकंदर जैसे हैं। फर्क सिर्फ दाढ़ी का है। या अब मैंने बहुत बड़ा फर्क देखा है कि आप मजहब के तालिब इल्म हैं और वो सिकंदर अंग्रेजों का जर खरीद गुलाम है। लानत भेजो उस सिकंदर पर, मैंने कहा। मैं तो दिन रात सोचता रहता हूँ कि हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से किस तरह आज़ाद करवाया जाए। क्या आप अब भी अपनी खुफिया सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं? इस सवाल के जवाब में वो मुस्कुराया और चुप रहा। दहशतगर्द अपने आप को जाहिर नहीं किया करते थे। उसकी मुस्कुराहट से मैं समझ गया कि वो अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ है। मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं तो आप नाराज ना होना, उसने कहा। मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदू और मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है। मैं हर हिंदुस्तानी से यही बात कहता फिरता हूं लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में तो इत्तेहाद है ही नहीं। मुसलमानों में आपस में भी इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं। आप बुरा ना माने तो कहूँ, मुसलमानों ने बहुत से फिरके बना रखे हैं और ये फिरके एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। शिया सुन्नी फसाद तो हर साल होते हैं। दोनों तरफों के कई कई अफराद जख्मी होते हैं और एक दो आदमी मारे भी जाते हैं। आप मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए मुझे शक है कि आप भी हिंदुओं के खिलाफ हो जाएंगे। उसने बात बड़े काम की कही थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके साथ मुझे बहुत सी बातें करनी थी। मैं खुद दहशतगर्द बनने का इरादा किए हुए था। मेरे दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैंने अपने इस हमसफर से पूछा कि मैं अगर किसी ऐसे गिरोह में शामिल होना चाहूँ
جو انگریزوں کے خلاف زمین دوز جنگ لڑ رہا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس کے پاس جانا چاہیے؟ آسان نہیں، اس نے کہا۔ کیا آسان نہیں؟ کسی خفیہ گروہ میں شامل ہونا؟ اس نے جواب دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ انگاروں پر چل کر آپ کسی گروہ میں داخل ہوں گے۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کسی گروہ میں شامل ہونے سے پہلے ہی پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ سی آئی ڈی کا آدمی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا۔ وہ پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے غلامی اپنی روحوں میں اتار لی ہے۔ وہ کسی انگریز افسر کی خوشنودی کی خاطر اپنے بھائیوں کا گلا گھونٹنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ گاڑی چلتی رہی، اسٹیشنوں پر رکتی رہی، مسافر اترتے رہے اور سوار ہوتے رہے، اور ہم جنکشن اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ یہ پیسنجر ٹرین تھی، اس لیے آہستہ آہستہ چلتی اور ہر اسٹیشن پر رکتی تھی۔ ہم اترے، میرا ہم سفر بھی وہیں اترا اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ پوچھنے کے باوجود اس نے اپنا عطا پتہ نہ بتایا۔ رات ہو چکی تھی۔ یہ ذرا بڑا اسٹیشن تھا، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسٹیشن سے ہی ذرا بہتر کھانا مل گیا۔ وہاں سے گاڑی مین لائن سے بھی ملاتی تھی اور ایک برانچ لائن بھی وہاں سے نکلتی تھی۔ ہم نے برانچ لائن کی طرف نکل جانا مناسب سمجھا۔ آدھی رات کے بعد ایک گاڑی جاتی تھی، ہم اس پر سوار ہو گئے۔ ہم تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ انجن نے وسل دی اور گاڑی چل پڑی۔ ہم چھوٹے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے، گاڑی چلی تو ایک باوردی ہیڈ کانسٹیبل دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دو باوردی کانسٹیبل چلتی گاڑی میں سوار ہوئے۔ ہم تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری رگوں میں خون جم گیا۔ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ کسی نے ہماری مخبری کر دی تھی؟ وہ مخبر وہی ہندو ہو سکتا تھا جو پچھلی ریل گاڑی میں میرا ہم سفر تھا۔ دوسرے دروازے سے نکل جائیں، حمید اللہ خان نے کہا۔ گاڑی کی رفتار ابھی کم ہے۔ انہیں ہم پر شک نہ ہوا تو بھی شک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس ڈبے میں صرف تین اور مسافر تھے، تینوں اوپر برتھوں پر چڑھ کر سو گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اور دونوں کانسٹیبل دروازے میں کھڑے گپے ہانک رہے تھے۔ تینوں نے ہماری طرف دیکھا تھا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس رائفلیں نہیں تھیں اور ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ریوالور نہیں تھا۔ ان کے پاس ہتھ کڑی بھی نہیں تھی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری گارڈ ہماری گرفتاری کے لیے آئی ہو؟ مجھے خیال آیا۔ اور وہ گاڑی کے کسی اور ڈبے میں ہوں، یہ تینوں ہمیں روکے رکھنے کے لیے آگے آ گئے ہوں۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی تو تینوں دروازہ بند کر کے ہمارے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہم تینوں کو دیکھا، وہ تینوں مسلمان تھے۔ مولانا، ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس کا انداز تمسخر والا تھا۔ دیوبند جا رہا ہوں حوالدار صاحب، میں نے جواب دیا۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور خود ہی بولا، گھر گئے ہوں گے۔ نہیں حوالدار صاحب، میں نے کہا، میں ادھر کا ہی رہنے والا نہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ دیوبند مدرسے والے تبلیغی جماعتیں باہر بھیجا کرتے ہیں یا نہیں۔ اس پولیس حوالدار کو بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا، میں نے کہا، کہ عیسائیوں کے پادری دیہات میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم اپنی تبلیغ کرتے ہیں کہ اسلام کی جڑیں مضبوط رہیں۔ میں نے دیکھا کہ پولیس کے تینوں آدمی مروب سے ہو گئے۔ آپ شاید کسی ڈیوٹی پر گئے تھے؟ میں نے پوچھا، یا ڈیوٹی سے آ رہے ہیں؟ ڈیوٹی پر ہیں مولانا۔ میں نے پولیس کی نوکری کی باتیں شروع کر دیں اور اس محکمے کی بہت تعریف کی۔ وہ تینوں باتیں کرتے رہے اور بات کا رخ ایسا ہو گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے وہ بات سنا دی جس کے لیے ہم بےتاب تھے۔ مولانا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہماری نوکری ہے تو بڑی روب والی، جدھر جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے خواہ گالیاں ہی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پولیس کا روب خاک میں مل جاتا ہے۔ کل کے اخبار نہیں دیکھے آپ نے؟ دیہات میں اخبار کہاں آتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے میرے شہر کا نام لے کر کہا، وہاں کا رہنے والا سکندر نامی ایک آدمی ہے، وہ پولیس کی اسپیشل برانچ میں سب انسپیکٹر تھا۔ آپ سی آئی ڈی سمجھ لیں، اس نے اپنے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا تھا۔ انگریز ڈی ایس پی؟ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ تو اس نے کمال کر دیا ہے۔ کمال جیسا کمال جی، ہیڈ کانسٹیبل نے میرے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، کبھی وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے گرفتار نہیں کروں گا، کہوں گا جا تو شیر ہے، جا جنگل میں چلا جا اور شیر جیسی بادشاہی کر۔ ہاں حوالدار صاحب، میں نے کہا،
شیر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کیا وہ ابھی گرفتار نہیں ہوا؟ اور وہ گرفتار ہوگا بھی نہیں، اس نے کہا۔ کل اخباروں میں اس کی گرفتاری کے انعام کا اعلان ہو گیا ہے۔ 10,000 روپیہ اس کے سر کی قیمت ڈالی ہے انگریز نے۔ اس کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر کے میری قیمت اتنی زیادہ ہو گئی تھی۔ 10,000 روپیہ! آج آپ اسے کئی لاکھوں روپیوں کے برابر سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ انعام مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ اتنا انعام بڑے نام والے اور خطرناک ڈاکوؤں کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ یہ شخص تو صرف ایک انگریز کا قاتل ہے۔ اصل بہادری تو اس نے اب کی ہے، حوالدار نے کہا۔ 3-4 دن گزرے، اپنے شہر میں پکڑا گیا تھا۔ وہ بھیس بدل کر آیا تھا، پولیس کو مخبری ہو گئی، تھانے دار نے چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ تھانے دار نے تو 10,000 کما لیا۔ نہیں مولانا، حوالدار نے کہا، انعام اب مقرر ہوا ہے۔ یہ اس طرح ہوا کہ اسے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کی گارڈ کے ساتھ ریل گاڑی پر بھیجا گیا تھا۔ غور کریں مولانا، اسے پولیس کے ڈبے میں بٹھایا گیا تھا جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ اس ملزم کے ہاتھ ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ رات کی گاڑی تھی جناب۔ ہوا یہ کہ صبح گاڑی ایک چھاؤنی اسٹیشن پر رکی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ریلوے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کے ڈبے میں آئے۔ ایک سب انسپیکٹر دوڑا گیا، دیکھا کہ جو ہتھ کڑی ملزم کو لگی ہوئی تھی اس میں ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل بندھے ہوئے تھے، اور ہتھ کڑی کے دوسرے سرے والا کڑا ایک کانسٹیبل کی بیلٹ میں، اور ملزم غائب۔ ہتھ کڑی کی چابی بھی غائب تھی۔ گاڑی کے دروازے جو اندر سے بند تھے کھلے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ریلوے پولیس کے سب انسپیکٹر کو کہہ رہا تھا کہ اس کی بچت کی کوئی ترکیب کرے۔ پولیس والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل یہ چاہتا تھا کہ سب انسپیکٹر اس کے اور کانسٹیبل کے ہاتھوں سے ہتھ کڑی کھول دے۔ یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا کہ جو ہتھ کڑی ملزم کو لگی تھی وہ اب ان کے ہاتھوں کو لگی ہوئی تھی، مگر چابی نہیں تھی۔ سب انسپیکٹر کچھ بندوبست کر دیتا، لیکن اچانک ایک انگریز انسپیکٹر پولیس آ گیا اور ڈبہ کھلا دیکھ کر اندر چلا گیا۔ اب ہیڈ کانسٹیبل کی مدد کون کرتا؟ جناب مولانا، ڈبے میں بھنی ہوئی مرغی اور بکرے کا بھنا ہوا گوشت پلیٹوں میں پڑا تھا۔ روٹیاں تھیں، شراب کی ایک پوری بوتل تھی، اور ایک میں تھوڑی سی شراب رہ گئی تھی۔ انگریز انسپیکٹر نے وہیں ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کے بیان لیے اور پوچھا کہ اتنا مہنگا کھانا کہاں سے آیا اور شراب کدھر سے آ گئی؟ جناب، وہ تو ڈیوٹی پر تھے، ہم لوگ ڈیوٹی پر دال روٹی کھاتے ہیں، یہ لوگ انگریز جیسا کھانا کھا رہے تھے۔ یہ نہیں پتا چلا کہ ملزم فرار کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ شراب نے دھت کر دیا ہوگا کم بختوں کو، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم نہیں انہوں نے کیا بیان دیے ہیں۔ انگریز انسپیکٹر نے ان کی ہتھ کڑی نہیں کھولی۔ اس طرح انہیں ریلوے پولیس کی حوالات میں لے گئے۔ دوسرے 2 کانسٹیبلوں کو بھی گاڑی میں ہی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی۔ یہ سب گئے 3-4 سال کے لیے جیل میں۔ اتنی زیادہ سزا؟ میں نے کہا۔ ملزم معمولی نہیں تھا مولانا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اس نے انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا ہے، اور سنا ہے کہ اس نے کچھ وارداتیں اور بھی کی ہیں۔ پکڑا گیا تو انگریز افسر اسے گولی مار دیں گے، میں نے کہا۔ وہ نہیں پکڑا جائے گا، اس نے کہا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے، یا اس کے قبضے میں کوئی جن ہے، یا اس کا پیر کامل ہے جس نے اسے ایسا تعویذ دیا ہوا ہے کہ وہ لوہے پر نظر جما دے تو لوہا کٹ جاتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہے کہ انگریز افسروں کی میمیں اس پر عاشق ہو گئی تھیں۔ وہ اگر پکڑا گیا تو جیل کی دیوار توڑ کر نکل جائے گا۔ پولیس اور فوج کے سپاہی یا حوالدار کے پاس یا کسی دیہاتی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو ایسی ایسی گپ سنائے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور آج بھی ان کی وہی عادت ہے کہ ذرا سی بات کو نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز افسانہ بنا لیتے ہیں۔ میرے متعلق یہ ہیڈ کانسٹیبل مجھے ایسی باتیں سنا رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو جن بھوت سمجھنے لگا۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ میں ریل گاڑی سے کس طرح فرار ہوا تھا، اس لیے وہ سنی سنائی بات میں اپنے رنگ بھر رہا تھا۔ کیا اس کی تصویر آپ کے تھانے میں آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تصویر ابھی نہیں آئی، اس نے جواب دیا، حلیہ آیا ہے۔ سروس میں اس کی داڑھی نہیں تھی، اب لمبی داڑھی بتائی گئی ہے۔ سرکاری کاغذات میں اس کے شناختی نشان جو لکھے ہیں وہ 2 تل ہیں، ایک تھوڑی سے ذرا نیچے اور ایک پیٹھ کے درمیان میں، اور زخم کا ایک پرانا نشان بائیں کولے پر ہے۔ دونوں کانسٹیبل بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔
وہ تینوں 2 اسٹیشن گزار کر اتر گئے اور گاڑی چل پڑی۔ اگلے روز کے 11 بجے کا وقت ہوگا جب گاڑی کا آخری اسٹیشن آ گیا۔ وہاں سے گاڑی مین لائن تک جاتی تھی، لیکن ہم نے ادھر جانا خطرے سے خالی نہ سمجھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی باتوں نے ہمیں چوکنا کر دیا تھا۔ میری گرفتاری کا انعام مقرر ہو جانے سے ہمارے لیے خطرہ بڑھ گیا تھا۔ ہم نے دیہات کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری مانو دوستو، الطاف نے کہا، ایسے ہی دور دور ویرانوں میں چلتے چلو۔ میرا خیال ہے ہم نے آدھا سفر طے کر لیا ہے۔ جتنے دن لگتے ہیں لگ جائیں، گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرو۔ پیچھے کی بھی پریشانی ہے طافے، حمید اللہ نے کہا۔ شہناز اور خواجہ صاحب ہمارے انتظار میں منٹ گن رہے ہوں گے۔ مخبری ہو گئی تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ شہناز کی ذرا سوچو، خوبصورت عورت ہے، کہیں اپنے ہی یار دھوکہ نہ دے جائیں۔ ہم سیدھے تو نہیں پہنچ سکتے نواب زادے، الطاف نے کہا۔ پہلی غلطی سکندر نے یہ کی کہ اپنے شہر چلا گیا، اور دوسری غلطی تم نے کی کہ اس کے پیچھے آ گئے۔ اپنی غلطیوں کی کچھ سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ ایک بڑے گاؤں کا اسٹیشن تھا۔ ہم وہاں سے نکل گئے اور ایک پگڈنڈی پر چل پڑے۔ سکندر، حمید اللہ خان نے کہا، تم نے سی آئی ڈی اور اسپیشل برانچ کی خاص ٹریننگ لی تھی، کچھ اپنا کمال دکھاؤ۔ کیسا کمال؟ تمہاری داڑھی ہے، اس نے کہا، تمہارے چہرے پر جوانی کا نور ہے، تمہاری آواز اثر والی ہے، ڈھونگ رچا سکتے ہو، ناٹک کھیل سکتے ہو۔ پیر بن جاؤ، مبلغ بن جاؤ۔ یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان پڑھ اور گنوار ہیں، پیروں فقیروں کو مانتے ہیں۔ ہم دونوں تمہارے چیلے بن جاتے ہیں، لوگوں کو تمہاری کرامات سنائیں گے، باقی کرتب دکھانا تمہارا کام ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جس گاؤں میں جائیں گے مسلمان سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، حمید اللہ خان نے کہا۔ 2 3 روز ایک گاؤں میں حلوے اور مرغ کھائیں گے، پھر اس گاؤں والوں سے کہیں گے کہ اگلے گاؤں پہنچا دو۔ وہ گھوڑے، ٹٹو یا بیل گاڑی پر اگلے گاؤں پہنچا دیں گے۔ چلو، میں نے کہا، بن گئے پیر۔ ہم پگڈنڈی پر جا رہے تھے، سامنے سے ایک یکا آ رہا تھا جو کہ خالی تھا۔ اسے حمید اللہ نے روکا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن والے گاؤں جا رہا تھا۔ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے وہاں سے اسے سواریاں مل جاتی تھی۔ شاہ صاحب کو اگلے گاؤں پہنچانا ہے، حمید اللہ خان نے اسے کہا۔ پہنچ والے مرشد ہیں، پیسے دیں گے، دعا بھی دیں گے، موج میں آ گئے تو۔ بسم اللہ جی، یقابان نے یکے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو دعا چاہیے حضور۔ اس نے آگے آ کر میرے گھٹنے چھوئے اور ہاتھ ملایا، کہنے لگا، آئیے حضور، یکا حاضر ہے۔ ہم یکے میں بیٹھ گئے۔ یہیں پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یکا بان مجھے اگلی سیٹ پر بٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ پیچھے بٹھا کر وہ کہتا تھا کہ اس کی پیٹھ میری طرف ہو جائے گی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس کی خواہش کے مطابق میں آگے بیٹھا۔ یکا بان نے ایک ہی بار 3 4 سوال کر ڈالے۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں کا ارادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس طرح خاموش رہا جیسے میں مراقبے میں ہوں۔ حمید اللہ خان اور الطاف اسے جواب دیتے رہے۔ ہم بہت غریب ہیں حضور، یکا بان نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ صبح سے شام تک اپنا خون جلاتے ہیں اور اس جانور کا بھی خون خشک کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ ذرا اوپر اٹھایا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا۔ میں نے یکا بان کے چہرے پر بدلتا ہوا جو تاثر دیکھا، اس سے میں جان گیا کہ میرا ڈھونگ کامیاب ہے۔ ہم تو بندے بندے کے محتاج ہیں جناب شاہ صاحب، یکا بان نے کہا۔ گستاخی معاف حضور، مزے میں وہ رہتے ہیں جو انگریزوں کی ہتھکڑیاں اور لوہے کی سلاخیں بھی توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ رات کو نمبردار نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک آدمی پولیس کی حراست سے چلتی گاڑی سے فرار ہو گیا ہے۔ اس نے کسی انگریز کو افسر کو قتل کیا تھا۔ نمبرداروں کو کل تھانے بلایا گیا تھا، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ علاقے کے بچے بچے کو اطلاع کر دو کہ کوئی مشکوک آدمی کہیں گھومتا پھرتا نظر آئے اور جو اس علاقے کا رہنے والا نہ لگے، اسے گھیر لو یا بٹھا کر باتوں میں لگا لو اور نمبردار کو اطلاع کرو۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے گرفتار کروانے والے کو 10,000 روپیہ انعام ملے گا۔ یہ شک بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ کیا اس کا حلیہ بتایا گیا ہے؟ حمید اللہ خان نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، میں نے تو صرف یہ یاد رکھا کہ اس کی داڑھی ہے اور وہ گورے رنگ کا خوبصورت جوان ہے۔ مجھے حلیہ یاد رکھنے کی کیا پڑی ہے جناب، پکڑیں گے ہم اور انعام ملے گا نمبردار کو۔ غور فرمائیے جناب، جس نے انگریز افسر کو قتل کر دیا ہے اور وہ ہتکڑیاں توڑ کر چلتی گاڑی سے بھاگ گیا ہے، وہ کوئی معمولی ڈاکو تو نہیں ہوگا۔
اسے جو پکڑوائے گا اس کا سارا خاندان قتل ہو جائے گا۔ میں بادستور مراقبے کی ایکٹنگ کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم تو سیدھے خطرے میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے امید تھی کہ پیری فقیری کا بہروپ ہمیں بچا لے گا۔ ان خطروں کے ساتھ ساتھ مجھے اس قسم کے بھی خیالات آنے لگے کہ اس ملک کی مخلوق کتنی مجبور اور بے بس ہے۔ قسم پرسی کی یہ حالت مسلمانوں میں ہی پائی جاتی تھی۔ کاروبار ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور آپس میں تعاون بھی کرتے تھے۔ میں نے شاید ہی کبھی کوئی ہندو بھکاری دیکھا ہو۔ بھکاری تھے تو مسلمان، دو وقت کی روٹی کی خاطر مشقت کرنے والے تھے تو مسلمان، جی حضوری کرنے والے تھے تو مسلمان۔ اور سب سے بڑی ذلت تو یہ تھی کہ مسلمانوں پر پیروں نے اور مسجدوں میں مولویوں نے ایسا آسیب طاری کر رکھا تھا کہ یہ بیچارے یہ عقیدہ لیے بیٹھے تھے کہ ان کے ہر مسئلے کا، ہر مشکل اور ہر مصیبت کا حل پیروں اور ملاؤں کے قدموں میں سر رکھنے میں ہے۔ ان مفلس دیہاتیوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن مجھ جیسے پیروں نے ان کی صلاحیتوں کو پھونکے مار مار کر اور تعویذ دے دے کر سلا دیا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ اسے پسماندگی کہتے ہیں، لیکن میں اسے مجبوری اور قسم پرسی کہتا ہوں۔ اس یکا بان کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ یہ پیر ہے، تو اس نے یکا حاضر کر دیا اور اپنی مفلسی اور غلامی کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ دیہاتی علاقے میں ہر کوئی عقیدے کے لحاظ سے اسی یکا بان جیسا ہوتا تھا، اور اب بھی ہے۔ ہم تینوں کا فائدہ اسی میں تھا، اور وہ جو خاندانی گدی نشین بنے پھرتے ہیں ان کا فائدہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ یکا گاؤں میں داخل ہوا۔ یہ بہت بڑا گاؤں نہیں تھا اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں یکا بان سے معلوم کر لیا تھا کہ اس گاؤں میں ہندوؤں کے دو تین گھر ہی ہیں، باقی سب آبادی مسلمانوں کی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی حمید اللہ نے یکا بان سے کہا کہ شاہ صاحب مسجد میں بیٹھنا پسند فرمائیں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں دیکھا تو اکٹھے ہو گئے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ یکا بان نے انہیں ڈانٹا اور بتایا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، راستے سے ہٹ جاؤ۔ ایک معزز صورت آدمی آگے بڑھا۔ یکا بان نے بتایا کہ یہ گاؤں کا نمبردار ہے۔ یکا بان نے یکے سے اتر کر نمبردار کے کان میں کچھ کہا۔ پہلے میں یکے سے اترا، پھر حمید اللہ اور الطاف اترے۔ نمبردار آگے بڑھا، میرے پاؤں چھوئے، پھر گھٹنے چھوئے، پھر اسی طرح جھکے جھکے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ میں اشہد اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ سرکار مسجد میں بیٹھنا پسند فرمائیں گے؟ حمید اللہ خان نے تعظیم سے کہا۔ غریب خانہ حاضر ہے، نمبردار نے کہا۔ نہیں، حمید اللہ خان نے کہا، سرکار مراقبے میں ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے۔ مراقبہ تو کہیں بیٹھ کر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم باہر کھڑے کھڑے کہہ رہے تھے کہ سرکار مراقبے میں ہیں۔ ایک جلوس تھا جو ہمیں مسجد تک لے گیا۔ میں نے اس جلوس کو چلتے ہی اس طرح ہپناٹائز کر لیا تھا کہ آہستہ سے نمبردار کے کان میں کہا کہ سب لوگ کلمہ شریف پڑھتے چلیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بڑی پیاری اور مقدس گونج ابھرنے لگی۔ ایسا تاثر طاری ہو گیا جس سے میں خود متاثر ہوا، لیکن یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے کلام کو دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا رہا ہوں۔ میرا دل ایک خوف میں جکڑا گیا۔ میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کروں گا کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، لیکن آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو میں اپنے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اسے میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کہ میں دھوکہ دہی میں اللہ کا کلام استعمال کر رہا تھا۔ یہ نوسر بازی اس وقت کی ضرورت تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی سے نذرانہ نہیں لوں گا، اور سوائے دو وقت روٹی کے کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ سب سے بڑی لعنت تو یہ ہوتی تھی، جو اب بھی ہے، کہ لوگ پیروں کی خدمت خاطر اور مٹھی چاپی کے لیے اپنی عورتوں کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ بے اولاد عورتیں اولاد کی خاطر پیروں کی باندیاں بن جاتی تھی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ کسی جوان لڑکی یا خوبصورت عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ ہم مسجد میں جا بیٹھے۔ میرے نیچے بستر والے تین گدے بچھ گئے، تکیوں کا ایک ڈھیر میرے پیچھے لگ گیا، اور گاؤں کے سارے ہی لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ میں نے ایک نظر گھما کر سارے ہی چہرے دیکھ ڈالے۔ صرف ایک چہرہ تھا جس کے ماتھے پر شکن تھی اور وہ خفگی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ یہ چہرہ اس گاؤں کے امام کا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ ہاتھ ملانے کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت کی ہے۔ اگر میں اسے بتا دیتا کہ میں ایک دو دن ہی رکوں گا تو وہ خوش ہو جاتا۔
لوگ ابھی تک کلمہ طیبہ کا ورد ذرا اونچی آواز میں کر رہے تھے۔ میں نے حمید اللہ کو شہنشاہوں کے انداز سے اشارہ کیا کہ وہ میرے قریب آئے۔ وہ اچھل کر میرے پاس آیا۔ ایک تقریر کر ڈالو، میں نے اسے کان میں کہا، اور اس سے جو کچھ کہلوانا تھا وہ مختصراً بتا دیا۔ بھائیو، حمید اللہ خان نے بیٹھے بیٹھے کہنا شروع کیا، سید نور شاہ چشتی سلسلہ چشتیہ کے پیر طریقت ہیں۔ یہ اسلام کے ان فرزندوں میں سے ہیں جو اپنا آرام اور سکون قربان کر کے اسلام کی خدمت کرتے پھرتے ہیں، اور مخلوق خدا کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ لوگ قبلہ شاہ صاحب کے اور ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم قبروں میں سے نکل کر آئے ہیں۔ ہمارا یہ حلیہ اس دریا نے بنایا ہے جو یہاں سے 60-70 میل دور ہے۔ ہم دریا پار کرنے کے لیے پتن پر پہنچے تو سیلاب آ گیا، اور جو می برسا ہے وہ یہاں تک بھی پہنچا ہوگا۔ کوئی ملاح کسی قیمت پر کشتی دریا میں ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سیلاب کی موجیں پہاڑوں جیسی تھیں۔ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کے حضور عرض کی کہ دریا اتر جانے کا انتظار کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری سنوں یا اللہ کے اشارے کو دیکھوں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ تم دونوں دائیں بائیں سے میری قمیض پکڑ لو۔ ہم نے حضور کی قمیض پکڑ لی۔ حضور دریا میں اتر گئے۔ سچ کہتا ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ہم پار لگ جائیں گے۔ موجیں ہمیں اوپر اٹھا کر پھینکتی تھیں تو ہم پانی کے نیچے چلے جاتے تھے۔ ہم نے حضور کی قمیض نہ چھوڑی اور سیلاب میں سے اس طرح نکل آئے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ حضور کی دستار، عصا، تسبیح اور کچھ اور ضروری چیزیں، فالتو کپڑوں والا تھیلا سیلاب کے ساتھ بہہ گیا۔ پھر ہم اتنی تیز بارش میں کیچڑ میں چلتے آئے، کہیں ریل گاڑی میں بیٹھے، کہیں سے بیل گاڑی مل گئی، اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم حضور کا نقصان پورا کر دیں گے۔ ہم نئے جوڑے حاضر کریں گے۔ میں تسبیح پیش کروں گا۔ ایک شور تھا جو مسجد میں اٹھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ لوگ اپنی کھالیں اتار کر بھی دے دیں گے۔ میں نے ہاتھ اوپر کیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر حمید اللہ کو اپنے قریب کر کے اس کے کان میں کچھ کہا۔ بھائیو، حمید اللہ نے اعلان کیا، حضور فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف جان کی ضرورت ہے، تاکہ میں اللہ اور رسول کے نام اور ایمان کی وہ خدمت کر سکوں جس کا حکم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے حمید اللہ کو پھر اپنے قریب کیا اور کان میں بتایا کہ وہ کیا کہے۔ حمید اللہ خان بڑا ذہین اور چرب زبان آدمی تھا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ جاتا تھا۔ بھائیو، حمید اللہ خان نے کہا، حضور نے فرمایا ہے کہ میں صرف 3 روز یہاں رکوں گا۔ تمام مسلمان پانچوں وقت مسجد میں حاضری دیں۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس گاؤں پر اللہ کی رحمت ہوگی، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے گا اور بیماروں کو شفا ملے گی۔ اس گاؤں میں گزارے ہوئے ایک ایک منٹ کی تفصیل بڑی دلچسپ، مضحکہ خیز اور فکر انگیز ہے۔ میں یہ روداد ذرا مختصر سناؤں گا۔ اگر میں خود قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اور مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا کہ میں پیر نہیں، مفرور قاتل ہوں اور میں نوسر بازی کر رہا ہوں، تو بھی وہ نہ مانتے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ اپنی مجبوریوں اور کم فہمی سے ایک عقیدہ خود ہی پیدا کر لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اس کی زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، پھر وہ ان زنجیروں کو توڑنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اگلے روز میرے لیے لٹھے کے کپڑے آ گئے، ململ کی دستار بھی آ گئی، نئی جوتی بھی آ گئی، ایک کی جگہ 3 تسبیحیں آ گئیں۔ میرے ساتھیوں کو بھی کپڑے وغیرہ مل گئے۔ میری بیٹھک کا انتظام نمبردار کے ہاں کیا گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ امامت کا تھا۔ لوگ تقاضا کرتے تھے کہ نماز با جماعت میں پڑھاؤں، لیکن میں امامت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ میرے لیے حکم ہے کہ امام کی موجودگی میں امام کی جگہ کھڑے نہیں ہونا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ امام مسجد خوش ہو گیا اور لوگ بھی مان گئے۔ مرادیں پوری کرنے والوں اور سلام کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، پھونکے بھی مارتا تھا، اور میں نے تعویذ لکھنے بھی شروع کر دیے تھے۔ میرے پاس مریض بھی لائے گئے جن میں کچھ تعداد بچوں کی بھی تھی۔ ان کا ڈاکٹری علاج ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور معمولی سا ڈسپینسر تک نہیں تھا۔ کہیں کہیں کوئی خود ساختہ حکیم تھا جو مرض کو بگاڑ سکتا تھا، ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب کسی مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا تھا تو اس میں کوئی فریب، کوئی نوسر بازی نہیں ہوتی تھی۔ ایسی دعائیں میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، اس لیے خدا میری دعا قبول نہیں کرے گا۔
ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک نوجوان ماں اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آئی۔ یہ اس کا پہلا بچہ تھا جس کی عمر 3 یا 4 مہینے تھی۔ بچے کو اینٹھن سی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ یہ دورہ اسے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پڑتا تھا۔ جس طرح یہ لڑکی میرے آگے روئی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا تو اسے ٹھیک کر لیتا۔ اپنے آپ ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میرے دل سے دعا نکلی کہ خدایا مجھ پر کوئی مصیبت نازل کر دے، اس بچے کی یہ مصیبت دور کر دے۔ اگلی صبح لڑکی بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ کل جب وہ میرے پاس آئی تھی اس کے بعد اب تک بچے کو اینٹھن کا دورہ نہیں پڑا۔ میں نے بچے کو دیکھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اس میں تندرستی کے آثار بڑے نمایاں تھے، اور ماں بہت ہی خوش تھی۔ اس نے 2 روپے میرے گھٹنے کے نیچے سرکا دیے۔ میں نے روپے اسے لوٹا دیے اور کہا کہ میں دعائیں بیچتا نہیں ہوں۔ پھر اسے کہا کہ وہ شکرانے کے نوافل پڑھے اور کچھ پیسے کسی غریب حقدار کو دے دے۔ یہ دل سے نکلی ہوئی دعا کا اثر تھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اسے میری کرامت کہا گیا، اور یہ نوجوان ماں اور اس کا خاوند میرے لیے چلتا پھرتا اور زبان سے بولتا اشتہار بن گئے۔ شام تک دوسرے گاؤں کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ میرے کہنے پر حمید اللہ نے اعلان کیا کہ حضور شاہ صاحب کل صبح اگلے گاؤں کو روانہ ہو جائیں گے۔ ہم حضور کو صبح خود ہی آ کر لے جائیں گے۔ محفل سے ایک آواز آئی، نہیں۔ ایک اور آدمی بولا، پہلے ہمارا گاؤں آتا ہے، ہم شاہ صاحب کو لے جائیں گے۔ حضور کل نہیں جائیں گے، نمبردار نے کہا۔ میں حضور کے قدموں میں سر رکھ کر التجا کروں گا کہ کچھ دن اور یہیں رہیں۔ مجھے بولنے کی ہی مہلت نہیں ملی کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ میں نے جب جھگڑے کی صورتحال کا جائزہ لیا تو میں نے اعلان کروا دیا کہ ابھی میں چند دن اور یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں کون سے گاؤں جاؤں گا۔ میں نے ایک بات نہیں بتائی، وہاں عقیدت مندوں کی محفل جمی رہتی تھی اور میں تھوڑی دیر کے لیے واز کیا کرتا تھا۔ لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والے الفاظ میرے پاس تھے اور میں انداز بھی جانتا تھا۔ میں زیادہ نہیں بولتا تھا، دن میں 1 2 مرتبہ اور ایک آدھ مرتبہ شام کے بعد میں مختصر سا آواز کرتا تھا۔ اگلے روز ہمیں وہاں سے روانہ ہو جانا تھا، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا۔ اس ڈھونگ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ کسی نے ہمیں اجنبی سمجھ کر ہم پر شک نہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس طرح ایک ایک 2 2 دن ہر گاؤں میں گزارتے اپنے ٹھکانے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی جگہ زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ اگلا دن طلوع ہوا اور معمول کے مطابق گزرنے لگا۔ میری شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ اس روز میرے سلام کے لیے آنے والوں میں بہت اضافہ نظر آ رہا تھا۔ رات کو جب ہم اکیلے تھے تو طے کیا تھا کہ ایک دن اور رک کر چلے جائیں گے۔ اگر ہم عیش و عشرت کرنا چاہتے تو بہت کر سکتے تھے، لیکن ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ گرفتاری کے علاوہ شہناز اور خواجہ صاحب کے متعلق بھی ہم پریشان تھے۔ سورج غروب ہو گیا، ہم نے گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھی اور واپس نمبردار کے گھر آ گئے۔ حسب معمول کھانا مرغن تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہم صحن میں جا بیٹھے، جہاں لوگ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میرے لیے گدا بچھا دیا گیا تھا اور اس پر تکیے رکھے تھے۔ یہ روز مرہ کا معمول تھا کہ میں وہاں بیٹھتا تھا۔ لوگ میرے سلام کے لیے آتے تھے، پاؤں اور گھٹنے چھو کر، اور بعض میرے پاؤں پر سجدہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ صحن میں 3 4 لالٹینیں رکھ دی جاتی تھی۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک باوردی سب انسپکٹر نمبردار کے ساتھ صحن میں آیا۔ اس نے جوتے اتارے اور میرے پاس آیا۔ وہ مسلمان تھا، اس کے پاس ریوالور تھا۔ اسے دیکھ کر میں بدکا، لیکن اس نے جوتے اتارے تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ گرفتاری کے لیے نہیں، سلام کے لیے آیا ہے۔ کسی تھانے دار کا کسی پیر کے سلام کے لیے جانا عجیب بات نہیں تھی۔ بڑے بڑے مسلمان افسر بھی پیری مریدی کے قائل تھے۔ 4 لالٹینوں کی روشنی اتنی کافی تھی کہ اس سب انسپکٹر کا چہرہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا اور اس وقت ٹریننگ سکول میں تھا جب میں اور سلطان احمد ٹریننگ کے لیے گئے تھے۔ وہ ٹریننگ میں ہم سے آگے تھا۔ ٹریننگ کے دوران سلام دعا ہوتی تھی، یا میس میں کچھ دیر اکٹھے ہوتے تھے، پھر یہ ہم سے پہلے ٹریننگ ختم کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس شام میں اسے 6 7 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے داڑھی اور اتنی بڑی پگڑی میں نہیں پہچان سکے گا۔ وہ میرے سامنے آ کر دوزانو ہوا اور میرے پاؤں چھوئے، پھر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے
اور میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرا۔ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنے خادم کے لیے دعا فرمائیں۔ کوئی مشکل؟ میں نے جلالی لہجے میں پوچھا۔ کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ؟ حضور، اس نے کہا، خادم ہندوؤں کے ساتھ سروس کر رہا ہے۔ وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اٹھ نہ سکے اور ترقی نہ پا سکے۔ دعا فرمائیں کہ خادم ان کفار کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ کار ساز ہے، میں نے ہاتھ اوپر کر کے کہا۔ اپنی ڈیوٹی میں دیانتدار رہو، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فرش پر ٹکا کر اور اپنا چہرہ میرے قریب کر کے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر تیزی سے چہرہ پیچھے کیا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو بالکل ہی بدل گئے تھے۔ یہ تاثرات خادم والے نہیں رہ گئے تھے، یہ ایک تھانے دار کے چہرے کے تاثرات تھے جسے میں نے ہی کہا تھا کہ ڈیوٹی میں دیانتدار رہے۔ وہ پھر میری طرف جھکا۔ میں جان گیا کہ یہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں فوراً جان گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں پہلے ہی محسوس کر رہا تھا، اور ایک دو آدمیوں نے مجھے احساس دلایا بھی تھا کہ میرے چہرے کا رنگ اور خد و خال ایسے ہیں جو صرف داڑھی سے چھپائے نہیں جا سکتے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، اس نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں مسکراہٹ والا تاثر نہیں تھا بلکہ طنز سی تھی۔ چہروں کے تاثرات پہچاننے کی تو مجھے خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ تھانے دار عقل کا کورا معلوم ہوتا تھا۔ چاہیے تو یہ کہ وہ میرے پاس بیٹھا رہتا اور مریدوں کی طرح باتیں کرتا رہتا، تاکہ مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ پھر وہ مجھے سلام کر کے مریدوں کی طرح الٹے پاؤں جاتا اور چند ایک کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ہم تینوں کو گرفتار کر لیتا۔ اس کے بجائے اس نے یوں کیا کہ یک لخت اٹھ کھڑا ہوا اور تھانے داروں کی طرح چلتا ہوا اپنی جوتیوں تک گیا، جوتیاں پہنی اور نمبردار کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نمبردار کے ساتھ باہر نکلا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید اللہ اور الطاف کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھے تو میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ پہچانے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اعلان کیا، ہمیں اشارہ ملا ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھو۔ ہم تینوں باہر نکلے۔ باہر جا کر دیکھا کہ تھانے دار کے ساتھ دو یا تین کانسٹیبل تھے۔ وہ شاید گشت کے بہانے شاہ صاحب کے سلام کے لیے آیا تھا۔ نمبردار بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی تھی، چاند پورا نہیں تھا، بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ یہی وہ مفرور قاتل ہے، تھانے دار کہہ رہا تھا۔ سب کو باہر نکالو اور انہیں پکڑو۔ ہم تینوں دوڑ پڑے۔ باہر کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ ہمارے بھاگ اٹھنے سے ان سب کو یقین ہو گیا کہ ہم نوسر باز ہیں اور میں 10,000 روپے مالیت کا مفرور قاتل ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ ہم مڑ کر ایک گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ پیچھے سے ریوالور فائر ہوا۔ میں نے اپنے قریب سے گزرتی گولی کا زناٹا سنا۔ بکھر جاؤ، میں نے کہا۔ زندہ رہے تو ملیں گے، اکٹھے بھاگے تو گولی کسی نہ کسی کو لگ جائے گی۔ یہ گلی ختم ہوئی تو میں دائیں طرف مڑ گیا اور میرے دونوں ساتھی آگے نکل گئے۔ اس کے بعد میں انہیں نہ دیکھ سکا۔ میں یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ میں گاؤں سے نکل جانے کے بجائے گاؤں کے اندر چلا گیا ہوں۔ دیہات کی خاموش فضا میں للکار گرج رہی تھی، جو پکڑے گا 10,000 روپیہ انعام پائے گا۔ جانے نہ دینا، ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، گاؤں کا گھیرا کر لو۔ اس طرح کی للکار بار بار سنائی دیتی تھی۔ سارے گاؤں کی آبادی بھاگ دوڑ رہی تھی۔ نکل بھاگنا آسان نہیں رہا تھا۔ میں اسے اس گناہ کی سزا سمجھنے لگا کہ میں اللہ کے نام پر فریب کاری کر رہا تھا۔ میں گاؤں سے باہر کی طرف بھاگا تو 4-5 آدمی سامنے کھڑے نظر آئے۔ میں ایک طرف چلا گیا۔ مجھے آواز سنائی دی کہ وہ جا رہا ہے۔ میں پھر ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے کچھ آدمی آئے۔ بائیں طرف ٹوٹی ہوئی ایک دیوار تھی جو پتھروں اور مٹی کی تھی۔ یہ کوئی گرا پڑا مکان تھا۔ میں اس کے اندر چلا گیا۔ گھٹا آ گئی تھی جس سے اندھیرا ہو گیا۔ گلی میں قدموں کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ قدم اس دیوار کے قریب آ کر رک گئے۔ اندر جا کر دیکھ لو، مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس مکان کا برآمدہ تھا جو گرا ہوا تھا اور ملبے کا ڈھیر تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے سرکتا ملبے کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے میں نے پیچھے دیکھا تو ایسے لگا جیسے کمرہ بھی گرا ہوا ہے اور پیچھے کی دیوار بھی ٹوٹی ہے۔ میں اور اندر چلا گیا۔ ایک آدمی آیا، وہ برآمدے کے ملبے تک بھی آیا اور وہیں سے اس نے آواز دی کہ یہاں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر سے نکلا اور برآمدے کے ملبے تک آ گیا۔ ان آدمیوں کے قدموں سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ میں ملبے سے نکل کر دیوار تک آ گیا۔
وہ نکل گئے ہیں، کچھ دور سے مجھے آواز سنائی دی۔ تیسرے کا پتہ نہیں چل رہا، وہ اندر ہی کہیں معلوم ہوتا ہے۔ میں پھر گلی میں آ گیا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ میں اس گاؤں سے واقف نہیں تھا، اس لیے باہر جانے کے راستے معلوم نہیں تھے۔ میں نے پگڑی اتار پھینکی تھی تاکہ میری پہچان ختم ہو جائے۔ گاؤں کے لوگ شاید گاؤں سے باہر نکل گئے تھے۔ گلیوں میں عورتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک 11-12 سال کا ایک بچہ گلی کا موڑ مڑ کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب لوگ کدھر نکل گئے ہیں؟ ایک آدمی ادھر چھپا ہوا ہے، وہ گاؤں سے نکل گئے ہیں۔ لڑکے نے مجھے پہچانے بغیر کہا، کدھر سے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، میں ادھر کو چل پڑا۔ آمنے سامنے دو گھر تھے جن کے دروازوں میں عورتیں کھڑی تھیں۔ میں تیزی سے چلتا ان کے درمیان سے نکل گیا۔ میرے عقب سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہی تو نہیں تھا، وہ گرے ہوئے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے آواز بدل کر کہا، اور سب لوگ گاؤں سے نکل گئے ہیں، تم سب اندر چلی جاؤ، کہیں تم پر وار نہ کر جائے۔ میں ان سے کچھ دور تھا اور ساون کی گھٹا نے رات کی تاریکی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عورتوں کو اندر بھیج کر خود گاؤں سے نکل گیا۔ میرے سامنے مکئی اور جوار کی فصل کھڑی تھی، اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک خوف میرے دل پر بیٹھ گیا۔ یہ سانپ کا خوف تھا۔ سانپ اسی موسم میں بلوں سے باہر آتے اور زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے اس خوف پر قابو پا لیا۔ مجھ پر اب سانپ سے زیادہ بڑا خوف تھا۔